बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम ले जाया करते हैं। आज मैं जहानिया बार एसोसिएशन में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ आप कानूनदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद लतीफ़ खान कटक, एडवोकेट हाई कोर्ट। आप सदर जहानिया बार एसोसिएशन 2012 में रह चुके हैं। आप सदर बार एसोसिएशन जहानिया 2018 में भी रह चुके हैं। आप पीटीआई के ILF के डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के सीनियर नायब सदर भी हैं। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे, सियासत के हवाले से बात करेंगे, बार की डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे, बार के मसाइल के हवाले से बात करेंगे, मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो आइए सर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो मैं ये पूछूंगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? मैंने मैट्रिक के इम्तिहान यहाँ से अलदात कैटल फार्म गवर्नमेंट हाई स्कूल है वहाँ से हासिल की। फिर उसके बाद मैं खानेवाल चला गया। खानेवाल से FSC की गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खानेवाल से। उसके बाद मैंने एडमिशन ले लिया गवर्नमेंट कॉलेज बोसन रोड में, वहाँ पे कुछ अर्सा ज़ेर तालीम रहा। फिर उसके बाद मुझे BCom में एडमिशन मिल गया लाहौर में। अच्छा। इस्लामिया कॉलेज मरे, वहाँ पे मैंने BCom किया। BCom करने के बाद फिर मैं यहाँ पे मुल्तान लॉ कॉलेज से मैंने LLB का इम्तिहान पास किया। ठीक। और उसके बाद फिर 94 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ बतौर वकील। ठीक। ये वकील बनने का शौक़ आपको था या वालिद साहब ने कहा कि वकील बनना है? बेसिकली तो मैं तो BCom कर रहा था। अच्छा। मेरा ये शोबा ही नहीं था। जब मैं मुल्तान में पढ़ रहा था जी। तो उस वक्त मेरे साथ जो दोस्त थे, एक कमरे में हम रहते थे, तो वो वकला थे। कुछ तालीम कर रहे थे और कुछ जो है ना वकला बन चुके थे। तो मैं ज़रा पढ़ाकू किस्म का था, वो PSF के थे, वो सारा दिन जलसे जुलूस और वो भी करते थे। मैं बाद में उनकी किताबें पढ़ता था। अच्छा। और जब मैं उनकी किताबें पढ़ा करता था तो फिर मुझे बड़ा मज़ा आया कि क्योंकि उसमें पुराने जो केसेस होते थे वो डिस्कस होते थे। तो फिर मुझे शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी LLB करूँ। और फिर मैंने एडमिशन ले लिया LLB में और उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा। ठीक। सर, एज ए सीनियर कानूनदान एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? एक अच्छे वकील जो कि अच्छा मुसलमान, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा ही वकील बन सकता है। आपने अपने प्रोफेशन के मुताबिक मेहनत करनी है। मेहनत के बलबूते पर आपने अपना मकाम पैदा करना है। जिस साइल को आपने केस लेना है, अपनी पूरी कोशिश करनी है कि उसको इंसाफ दिला सके और उसके साथ हक रसी कर सके। अगर हम इंसानियत की खिदमत अगर इस तरह से कर सके तो ये हमारी जीत है। इससे अवाम भी खुश होंगे, अल्लाह भी हमसे खुश होगा। ठीक। सर, वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? मुआशरे की इस्लाह ये है कि जैसे हर शोबे में जिस चीज़ का किरदार होता है, इसी तरह वकील एक अहम शोबा है वकालत। जी। अगर वो वकालत नहायत ईमानदारी के साथ और आवाम की फलाह के लिए करे तो इससे बेहतर पेशा कोई हो ही नहीं सकता। इसमें इज़्ज़त भी है, आपको रिज़्क भी मिलता है, रिज़्क अल्लाह ताला देने वाला है, रिज़्क भी मिलता है। रिज़्क के हलाल कमाने के लिए आपको है कि आप अपने क्लाइंट के साथ मुखलिस अपना काम दिलजमी से करें, हार्ड वर्क करें और इंशाअल्लाह ताला आपको फतह देगा। हमारी ज़िंदगी में रूल ऑफ लॉ की क्या अहमियत है? जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगी उस वक्त ये मुआशरा सही नहीं हो सकता। अगर अमीर जुर्म करे तो हम कहेंगे ये अमीर है, उसको छोड़ दें, और जब अगर कोई गरीब जुर्म करे तो उसको अंदर कर दें। अगर 15 किलो चर्च वाले की ज़मानत हो जाती है और 2200 ग्राम वाले चर्च की बेल ना हो तो ये फिर रूल ऑफ लॉ नहीं हो। तो रूल ऑफ लॉ पर ही मुआशरे की कामयाबी है, इसी मुआशरा तरक्की करता है। आज के इस मॉडर्न दौर में बार और बेंच के ताल्लुक को कैसा देखते हैं? बार और बेंच के बारे में कहा जाता है कि ये एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं।
اب اگر ان کا آپس میں تعلقات اچھے نہ ہوں گے تو وہ گاڑی کیسے چلے گی؟ وکلا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ججوں کو عزت دی ہوتی ہے، جج ہوتے ہیں تو ان کو ڈیو رسپیکٹ دینی چاہیے، اور ججز کو بھی وکلا کے لیے فیصلے کریں، اپنے قانون کے مطابق کریں، آئین کے مطابق کریں، لیکن وکیل کو سنیں صبر تحمل کے ساتھ، جو فیصلہ وہ کریں وہ آزاد ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ فیصلہ وہ جج غلط کرے، اس کے اوپر اپیلیٹ کورٹ موجود ہے، وہ فیصلہ دوبارہ درست ہو سکتا ہے۔ اس لیے صبر کے ساتھ دونوں بار اور بینچ اگر یہ کام کریں گے، بمطابق قانون کریں گے تو اچھے تعلقات ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تعلقات اچھی ہونے چاہیے، تو پھر یہ ہمارا سسٹم جوڈیشل سسٹم کامیاب ہے۔ ٹھیک سر، پاکستان کی عدالتوں میں کیس سست روی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ اس میں ہمارے وکلاء کا بھی کردار ہے کہ ہم وکلاء محنت کر کے نہیں آتے، گھر سے تیاری کر کے نہیں آتے، جب ہماری تیاری نہیں ہوتی تو پھر ہم صبح جج صاحب کے پاس پیش ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ڈیٹ دے دیں، تاریخ دے دیں، نیکسٹ ڈیٹ پہ کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں ویسے کہ اس میں زیادہ کردار وکلاء کا ہی ہے، اگر وکلاء تیاری کر کے آئیں گے تو سست روی نہیں ہوگی۔ تو ججز، میں کہتا ہوں کہ وید ایک عدلیہ ہے کہ پورے ملک میں ایک ادارہ جو بالکل لوور کورٹ کی بات میں کر رہا ہوں، بالکل صحیح چل رہے ہیں۔ 8 بجے کورٹس کا ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک 8 بجے ہمارے ججز عملہ بیٹھے ہوتے ہیں، ججز کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوتی۔ اب اگر وہ ججز کی کمی ہے، کیسز زیادہ ہوتے ہیں، ایک جج ایک دن میں وہ ایویڈنس لکھے، وہ بحث سنے، وہ دوسرے معاملات طے کرے، تو ججز کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے، عملے کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے، ان کی تنخواہیں اچھی ہونی چاہیے، تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ یہ اسپیڈی کام ہوگا، سست روی پھر نہیں ہوگا۔ ٹھیک، انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی کیا تجویز ہے؟ انصاف کی بہتر کے لیے تو یہ ہے کہ ججز کی جو سلیکشن ہے وہ میرٹ پر ہونی چاہیے، جب وہ میرٹ پر آئیں گے تو وہ اچھا انصاف کریں گے، کوئی سفارش نہ ہو۔ اس کے علاوہ اب ماشاءاللہ وکلاء بھی وہ وکلاء نہیں ہیں، اچھے وکلاء آئیں گے، جیسے جیسے سختی ہو رہی ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اب بہتری آئے گی، اور آہستہ آہستہ بہتری ہو رہی ہے۔ ٹھیک، جہانیہ بار ایسوسی ایشن کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ جہانیہ بار کا مسائل جونیئرز وکلاء کے لیے چیمبرز ہیں، اس کے علاوہ یہ ہمارے جو گلیاں ہیں اس کو پختہ کرنے ہیں، چھوٹے موٹے مسائل ہیں۔ الحمدللہ جہانیہ بار سب سے اچھی بار ہے، ان میں کوئی بڑے مسائل نہیں، چھوٹے موٹے مسائل تو پھر وہ چلتے رہتے ہیں۔ ٹھیک سر، ماشاءاللہ آپ 2 دفعہ پریزیڈنٹ بار ایسوسی ایشن رہے ہیں جہانیہ کے، آپ نے 2012 میں بھی صدر رہے ہیں، 2018 میں بھی۔ اس وقت آپ نے ٹینور میں آپ نے کیا ڈیولپمنٹ کروائی، کیا انیشیٹو لیا آپ نے؟ اس وقت یہ بار آپ شیڈ دیکھ رہے ہیں، یہ شیڈ ہم نے اپنے دور میں بنوایا تھا، کیونکہ گاڑیاں دھوپ میں کھڑی ہوتی تھی، ان کے لیے پارکنگ کا مناسب بندوبست نہیں تھا، تو اس کے لیے ہم نے پارکنگ کا بندوبست کروایا۔ اس کے علاوہ پیچھے جونیئر وکلاء کے لیے چیمبرز نہیں تھے، تو ہم نے جتنے وکلاء تھے سب سے اپلیکیشنیں مانگی، غالباً 32 یا 35 وکلاء تھے، کوئی وکیل بھی رہ نہیں گیا تھا۔ پھر ہم نے جگہ کی پیمائش کی، جگہ کی پیمائش کے مطابق سب وکلاء کو ہم نے چیمبرز الاٹ کیے۔ تو اس کے علاوہ یہاں پہ اور چھوٹے موٹے کام کیے تھے، واٹر فلٹر لگوایا تھا، تو ایک ٹینور میں ہم نے انشاءاللہ پوری کوشش کیا کہ وکلاء کی فلاح بہبود کے لیے اچھے کام کیے جا سکیں۔ ٹھیک، پاکستان کے موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ کا کیا تبصرہ ہے ایز اے قانون دان؟ دیکھیں، پی ٹی آئی واضح اکثریت سے کامیاب ہوئی تھی، اور پھر اس کو حکومت بھی ملی۔ اس کے بعد ایک اکثریت والی جماعت کو ایک غیر مصنوعی اتحاد کر کے، ان کو اکٹھا کر کے اور لوگوں کو پرچیز کر کے اس قانونی حکومت کو، آئینی حکومت کو غیر فطری طور پر ہٹایا گیا۔ تو اب
آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے پاکستان میں لوگ عمران خان کی کال پر باہر آئے، اور یہ ایک قسم کا فیصلہ تھا عوام کی طرف سے۔ عمران خان کی ایک کال پر پورے پاکستان میں لوگ نکلے، اور یہ ایک ریفرینڈم تھا کہ یہ غیر قانونی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آئینی حکومت کو ہٹا کر یہ غیر فطری جو کہ آپس میں لڑ بھیڑ رہے تھے، جن کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں، ان کو حکومت دے کر صرف غیر ملکی ایجنڈے کو عمل کیا گیا ہے۔ اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ عوام کے پاس جایا جائے اور عوام ہی اس کا فیصلہ کرے کہ کون سچا ہے، کوئی صحیح ہے۔ تو میری آپ کی توسط سے گزارش ہے، یہی ہے، سبمیشن یہی ہے کہ الیکشن کیے جائیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کیا جائے۔ جو الیکشن میں کامیاب ہو جائے پھر اس کو موقع دیا جائے کہ وہ عوام کو ڈیلیور کر سکیں۔ ہمارے ملک کے جو معاشی حالات ہیں وہ انتہائی خراب ہو چکے ہیں۔ عمران خان کی حکومت کو ہٹا کر عمران خان کے ساتھ زیادتی نہیں کی گئی، پورے پاکستان کے ساتھ زیادتی کی گئی، عوام کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ اس وقت کتنا زرع مبادلہ تھا، اب کتنا ہو گیا؟ پاکستان تقریباً بغیر اعلانیہ کے دیوالیہ ہو چکا ہے۔ تو یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہے۔ اب وہی IMF کے پاس جا رہے ہیں، وہی منتیں کر رہے ہیں۔ مہنگائی آپ کے سامنے ہے کہ 30 روپے ایک دفعہ پیٹرول بڑھایا، 30 روپے دوبارہ بڑھایا IMF کے کہنے پر۔ انہوں نے کہا کہ آپ سے بات بھی اس وقت ہوگی جب آپ سبسڈی ختم کریں گے۔ تو یہ ملک کے ساتھ بہت بڑا ہوا ہے، فراڈ ہوا ہے۔ تو اس کا اب وہی حال ہے کہ دوبارہ الیکشن کیا جائے اور ایسے ماحول بنایا جائے کہ فری اینڈ فیئر ہو، کسی کو شک و شبہ نہ ہو کہ یہ اگر ان کو گورنمنٹ ملتی ہے، جو موجودہ عوام ان کو سلیکٹ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو حکومت کرنے دیا جائے۔ اگر عمران خان کو حکم ملتے ہیں، عوام ووٹ دیتے ہیں تو اس کے دیا جائے، سپرمیسی آف پیپل ہو، نہ کہ غیر ملکی ایجنڈے پر عمل کیا جائے۔ آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہی ہے کہ اگر ہم قرآن و سنت پر عمل کریں، آئین پر عمل کریں، قانون پر عمل کریں، ایک بہترین انسان بنے، ایک بہترین پاکستانی بنے، اپنے ملک کے لیے رزق حلال کمائیں، اپنے ملک کے لیے، اور پہلے اپنے ملک کو رکھیں۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں۔ تو اگر ہم پاکستانی ہو کر عوام کی خدمت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہماری کامیابی ہوگی۔ آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ دیکھیے جی، والدین اساتذہ کے بغیر تو ہم اس مقام پر پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ ہم نے ٹاٹوں پہ ایجوکیشن حاصل کی ہے، گورنمنٹ اسکولوں سے ہم نے ایجوکیشن حاصل کی ہے۔ ان کی محبت اور ان کی محنت کی وجہ سے ہم یہاں پر آئے ہیں، اور پھر والدین کی دعاؤں کے بغیر، والدین کی معاونت کے بغیر ہم نہیں آ سکتے۔ یہ دو رشتے تو ان کا تو نعم البدل ہی نہیں ہے، والدین کا اور اساتذہ کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کے درجات بلند کرے، والد صاحب کا اور ہمارے اساتذہ کا جو فوت ہو چکے ہیں، انہی کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ ہیں۔ آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ ہمارا جانی ہی سب سے خوبصورت شہر ہے، کیونکہ اگر ہم پہاڑی علاقے میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے واپس آتے ہیں تو ہم شکر مانگتے ہیں کہ گھر خیر خیریت سے پہنچ گئے ہیں۔ سب سے خوبصورت شہر ہمارا جانی ہے۔ یہاں کا پانی بھی میٹھا ہے، فصلیں بھی بہت اچھے ہیں، ہر قسم کی فصلیں یہاں پر ہوتی ہے، نہری نظام ہے یہاں پر، لوگ بھی اچھے ہیں، ملنسار ہیں، محبت کرنے والے ہیں، مہمان نواز ہیں۔ بقایا یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ یہاں پر پورا علاقہ ہی آپ کو خوبصورت ملے گا، گرمی بھی آپ کو ملے گی، سردی بھی ملتی ہے، بہار بھی ملتا ہے، خزاں بھی ملتا ہے۔ یہاں پہ پہاڑ بھی ہیں، ریگستان بھی ہیں، میدانی علاقہ بھی ہے، ٹھیک ہے، کون کون سی نہیں، اچھے خوبصورت جگہ ہے، سوات ہے، بری ہے، اچھے اچھے شہر ہیں، سارے شہر اچھے ہیں میں سمجھتا ہوں۔ لیکن علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہوم از دا بیسٹ، میں تو کہوں گا کہ جہانیاں سب سے خوبصورت ہے۔
پاکستان کے موجودہ تعلیمی نظام کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ تعلیمی نظام چونکہ آبادی بڑھ رہی ہے تو اس میں پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کا بہت بڑا کردار ہے. گورنمنٹ پہ لوگوں کا اعتبار نہیں ہے تو اس لیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر پرائیویٹ نہ ہوتا تو گورنمنٹ تو اتنے لوگوں کو نہیں پڑھا سکتی. ٹھیک ہے وہ کماتے بھی ہیں لیکن آبادی کی وجہ سے ان کا ہونا ہی ہمارے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے. ٹھیک. آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ میں تو کہوں گا کہ اگر موجودہ حالات میں دیکھیں تو پھر تو عمران خان ہے ہمارے آئیڈل. آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو ایز اے قانون دان آپ کا کیا میسیج ہے؟ وکلا برادری کو تو میرا یہی ہے کہ آپ اپنا کام ایمانداری سے کریں، محنت سے کریں، گھر سے تیاری کر کے آئیں، اپنے کیس کو پڑھیں اور ریگولرلی آئیں اور اپنے جو کلائنٹ ہے اس کے ساتھ مخلص ہوں اپنے تاکہ لوگوں کو انصاف ملے. کیونکہ لوگ انصاف کے لیے ہم ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں. اگر ہم صحیح کردار ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ لوگ خوش ہوں گے اور انصاف ہوگا تو ملک یہ ترقی کرے گا. ٹھیک سر، بہت شکریہ. تھینک یو، بڑی مہربانی. تھینک یو. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.